बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको आइडिया फाउंडेशन फोरम पर खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम कुरानी तहकीक के दो शोबों यानी अल्लाह, कुरान और इंसान और कसीरियत में वहदत का कुरानी फ़लसफ़ा को 200 लेक्चर्स में मुकम्मल कर चुके हैं। ये तमाम लेक्चर्स आइडिया फाउंडेशन के यूट्यूब अकाउंट पर देखे जा सकते हैं। तीसरा शोबा जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है तरक्की पजीर यानी फ़रोग पजीर, प्रोग्रेसिंग दुनिया में कुरानी मुतहर्रकात। इस शोबे में 25 से ज़ायद उन्वानात के तहत गुफ्तगू की जाएगी, जिससे कुरान हकीम के तहकीकी प्रोग्राम के तहत तकरीबन 200 लेक्चर्स का मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है, हम उन कुरानी मुतहर्रकात पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे जो हाल और मुस्तकबिल में फ़रोग पाती ही दुनिया के चैलेंजों का मुकाबला करने में कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। तरक्की पजीर दुनिया की ज़रूरियात को, उनके इर्तकाई नौइयत और पेचीदगियों को मलहूज़ नज़र रखते हुए मुनासिब हल दरकार होता है। चूँकि कुरान हकीम तमाम ज़मानों की बनी नूए इंसान के लिए जामे तरीन, कॉम्प्रिहेंसिव और इल्हामी रहनुमाई का आखिरी वसीला है, इसलिए इसमें इंसानी ज़िंदगी के हर मामले का बग़ैर वक़्त और जग़राफ़ियाई हदूद के हल पेश करने की बदरजा अतम अहलियत व सलाहियत मौजूद है। तहकीक के इस शोबे में हम कुरानी मुतहर्रकात और फ़रोग पजीर दुनिया के चैलेंजों से निपटने की उनकी सलाहियतों पर तारीख़ी पस मंज़र और कुरान के हौसला अफ़ज़ा नुक्ता नज़र के तनाज़ुर में कुछ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज की तारीफ़ी गुफ्तगू में मैं आपसे एक तो इस तहकीकी शोबे के दायरा कार की निशानदही करूँगा और साथ के साथ चंद मग़रबी स्कॉलर्स के ख़यालात शेयर करूँगा जो उन कुरानी मुतहर्रकात के मुमकिना नुक्ता नज़र को सब्सक्राइब करते हैं जो तरक्की पजीर दुनिया, फ़रोग पजीर दुनिया के चैलेंजों से मौसर तरीके से निपट सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, इब्तदाई तौर पर इनिशियली तरक्की पजीर दुनिया या फ़रोग पाती हुई दुनिया के चैलेंजों से निपटने से मुतल्लिक कुरानी डायनामिक्स या मुतहर्रकात का दायरा कार 25 उन्वानात से तरतीब दिया गया है, 25। इनमें से हर एक को चैलेंजेस की जामे तफ़हीम, जामे अंडरस्टैंडिंग और उनके कुरानी हल के मुनासिब अदराक के लिए कई लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी गुफ्तगू जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे ही मौज़ूआत और लेक्चर्स की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मौज़ूआत की मुजव्वज़ा फ़हरिस्त पर गौर करने के बाद हम कुछ मारूफ मग़रबी स्कॉलर्स और मौर्रख़ीन के ख़यालात का जायज़ा लेंगे जिन्होंने तरक्की पजीर दुनिया के उभरते हुए चैलेंजों के हल के लिए कुरानी डायनामिक्स या मुतहर्रकात की सलाहियतों और साथ ही मुस्तकबिल में एक पुरअमन और खुशहाल दुनिया के लिए रोड मैप को तरतीब देने के लिए इन मुतहर्रकात के मुमकिना रोल पर रोशनी डाली, मुमकिना किरदार पर रोशनी डाली। आइए फ़हरिस्त पर एक नज़र डालते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि फ़हरिस्त से ज़ाहिर होता है, तहकीक के शोबे तरक्की पजीर दुनिया में कुरानी मुतहर्रकात का दायरा कार काफ़ी वसी, मुतनव्वो, उम्मीद अफ़ज़ा और फ़िक्र अंगेज़ है। ये कुरान हकीम की आयात के साइंसी पस मंज़र के साथ गहरे मुताले और मारूफ स्कॉलर्स, फ़लसफ़ियों और मौर्रख़ीन
خصوصاً مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کے تاریخی تاثرات پر مبنی ہے۔ آئیے ایک معروف بیان کے ساتھ ان تاریخی تاثرات پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جس پر آج کے علماء و مورخین کی اکثریت اتفاق رکھتی ہے۔ یہ بیان ہے، قرآن حکیم نے ایک ایسے دور کی بنیاد ڈالی جہاں سے فکری دنیا فلسفہ سے عقلیت کی طرف منتقل ہو گئی۔ کہاں سے؟ فلسفہ سے عقلیت، یعنی فرام فلسفی ٹو ریشنلٹی۔ قابل غور بات ہے، یعنی محض فکری دنیا سے نکل کے ایکسپیریمنٹیشن اور آبزرویشن اور لیبارٹریز میں جا پہنچے۔ یہ ہے اسلامی مفکرین کی کنٹریبیوشن۔ اسلام کی آمد کے وقت علم کی دنیا پر یونانی حکمرانی کر رہے تھے۔ رابرٹ بریفرڈ ایک فرانسیسی برطانوی مورخ اور اسی طرح بہت سے دوسرے اسکالرز کا خیال رہا ہے کہ یونانی علم تجربات و تحقیقی کھوج کی بجائے فکری سوچ اور منطقی جائزوں پر قائم ہے۔ مثلاً حیرت انگیز طور پر ارسطو نے دعویٰ کیا، انٹرسٹنگ، ارسطو نے دعویٰ کیا، ارسطو کون ہے؟ جو گریک سویلائزیشن، گریک تھاٹ کا فادر سمجھا جاتا ہے، باپ سمجھا جاتا ہے، دا ٹاپ لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ تو ارسطو نے دعویٰ کیا کہ خواتین میں عقل کی کمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے صرف 28 دانت ہوتے، 28 دانت ہوتے۔ اس نے اتنا فیصلہ کن بیان دینے سے پہلے اس چھوٹی سی بات کا مشاہدہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ان اکابرین علم و دانش کے نزدیک صرف اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع انسان کو کسی نظریے یا تھیوری کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت کا احساس دیا۔ ہے نا کمال کی بات؟ بریفرڈ نے اپنی کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی میں سورہ الاسراء کی آیت 36 کا حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے، اور آپ کسی بھی ایسی معلومات کی اندھی تقلید نہ کریں جس کا آپ کو براہ راست علم نہ ہو، یعنی آپ نے مشاہدہ یا تجربہ نہ کیا ہو۔ آپ کو خود اس کی تصدیق کرنی ہوگی۔ آپ کے رب کی عدالت میں آپ کو آپ کی سماعت، بینائی اور استدلال کی فیکلٹی کے لیے جواب دہ کیا جائے گا۔ رابرٹ بریفرڈ مزید کہتے ہیں، یورپ کی نشان ثانیہ 15ویں صدی عیسوی میں نہیں ہوئی، غور فرمائیے، بلکہ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب یورپ نے عربوں کی ثقافت سے علم سیکھا۔ یورپی بیداری کا گہوارہ اٹلی نہیں، مسلم اسپین ہے۔ اس طرح قرآن نے مغربی سائنسی دور کی بنیاد رکھی۔ قرآن کی سائنسی روح پر زور دیتے ہوئے روسی سائنسدان پی ڈی اوسپینسکی نے دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، غور فرمائیے، کوئی بھی سائنس جو قرآن سے متصادم ہو وہ جھوٹی نکلے گی۔ پھر سنیے، کوئی بھی سائنس جو قرآن سے متصادم ہو وہ جھوٹی نکلے گی۔ اس کا یہ عقیدہ قرآن حکیم کی سچائی پر مبنی تھا، جس کی گواہی تاریخی حقائق اور طبعی تجربات سے ملتی ہے۔ اس کی اپنی زندگی کے دوران یہ پتہ چلا کہ سورج ایک مخصوص منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جسے سولر اپیکس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت 1400 سال قبل قرآن حکیم میں نازل ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ یاسین کی آیت 38 میں ہے۔ یہ وہ قرآن حکیم کی سچائیاں تھیں جن کی وجہ سے
اوسپینسکی نے اسلام قبول کر لیا. جو بھی صاحب علم قرآن کو پڑھے گا اسلام قبول کرے گا. تو 19ویں صدی کے ایک انگریز مورخ اسکالر تھامس آرنلڈ نے مسلم معاشرے میں مذہبی رواداری کی گواہی دیتے ہوئے اپنی کتاب دا لیگیسی آف اسلام میں لکھا ہے. کیا خوب لکھا ہے، سنیے. ہم نے کبھی غیر مسلم معاشروں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کی کوئی کوشش یا عیسائیت کے خاتمے کے لیے کسی بھی منظم ظلم و ستم کی کارروائی کا مشاہدہ نہیں کیا. یہ رواداری کی انتہا ہے. اگر خلفائے وقت ان میں سے کسی ایک منصوبے کا بھی انتخاب کرتے تو وہ عیسائیت کو بڑی آسانی سے مٹا دیتے، جس طرح اسپین میں فرڈینینڈ اور ازابیلا کے دور میں اسلام کے ساتھ ہوا، یا جیسے لوئس 14ویں کے دور میں پروٹیسٹنٹ کے ساتھ یہ ہوا، یا جس طرح یہودیوں کو 350 سال تک برطانیہ سے دور رکھا گیا. 20ویں صدی کے ایک انگریز مورخ الفریڈ کوبن اپنی کتاب تہذیب کا بحران یعنی کرائسس آف سویلائزیشن میں لکھتے ہیں، ایک مکمل طرز زندگی جو آفاقی ہو، غور فرمائیے، ریپیٹ کرتا ہوں، ایک مکمل طرز زندگی جو آفاقی ہو، یونیورسل ہو، گلوبل ہو، نہ انسانی جبلت میں موجود ہے، یعنی نہ تو انسان چاہتا ہے اور نہ ہی ہم اسے عقل کے ذریعے وضع کر سکتے ہیں. We cannot philosophize. We cannot conceptualize. یہ صرف وحی کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے. یہ صرف وحی کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا ابھی نام ہم نے آپ کو بتایا ہے، یعنی الفریڈ کوبن. یہ دراصل حضرت ابراہیم کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 129 میں ان الفاظ میں نازل ہوئی. غور فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ موجودہ جو خانہ کعبہ کا مقام ہے وہاں کھڑے ہو کر دعا فرماتے ہیں. غور فرمائیے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 129 ہے. اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما، ایک رسول مقرر فرما جو ان تک تیرے پیغامات پہنچائے اور انہیں ذاتی مثال سے with his own example کتاب کا علم دے اور ہر حکم میں پنہا حکمت سکھائے اور نیکی میں بڑھنے کے طریقے بھی سکھائے. تو غالب حکمت والا ہے. آگے چلتے ہیں. ایمری ریوس 20ویں صدی کے ہنگری کے مورخ تجزیہ کار، ہسٹورین، اینالیٹک اس بات کی وکالت کرتے رہے ہیں کہ عالمی وفاقیت، گلوبل فیڈرلزم عالمی جنگوں کے بعد کی دنیا میں امن لا سکتی ہے. انہوں نے اپنی شورى آفاق کتاب میں لکھا ہے، انسانیت کے مسائل کا حل بین الاقوامیت میں نہیں ہے، انٹرنیشنلزم میں نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کے عالمی بھائی چارے کی قرآنی تعلیم پر منحصر ہے. ٹیچنگ آف اسلام فار بردرہڈ. اسی تناظر میں آرنلڈ ٹوائنبی ایک اور بہت بڑے ہسٹورین ہیں. آرنلڈ ٹوائنبی کا اپنی کتاب دا ورلڈ اینڈ دا ویسٹ میں رقم کردہ بیان بھی چشم کشا ہے.
آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اس نے قوم پرستی کو بت پرستی کی ایک شکل قرار دیا جو 2 عالمی جنگوں سے ہمارے سیارے اس زمین پر ہونے والی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ صرف اسلام ہی ہے جو قوم پرستی کی حدود کو عبور کر سکتا ہے۔ ٹوائنبی سے کئی برسوں قبل علامہ اقبال نے قرآن حکیم کی اتھارٹی پر قوم پرستی کو جدید بت کہا ہے، جسے انسانیت نے اپنے ہاتھوں مجسم کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ قرآن حکیم نے تمام بنی نوع انسان کو ایک قوم کے روپ میں چاہا ہے اور اعلان کیا ہے کہ آخری وحی تلے تمام مومنین، چاہے وہ کہیں بھی ہوں اور کسی زمانے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اخوت کے مقدس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس الوہی منشا کو سورہ الحجرات کی آیت 10 میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اسی تناظر میں، اسی کانٹیکسٹ میں گنر میڈل نے اپنی کتاب ویلفیئر اسٹیٹ سے آگے، بیونڈ دا ویلفیئر اسٹیٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں جلد ہی سرحدوں کے بغیر ایک واحد سنگل حکومت قائم ہوگی جس میں انسانوں کے معاملات مشاورت کے اصول پر طے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 27 میں مطلوبہ صورتحال کی طرف اشارہ ہے، جس کا مطلب ہے جو لوگ خدا کے اس توثیق شدہ بندھن کو توڑتے ہیں اور بنی نوع انسان کے اس اتحاد کو توڑ دیتے ہیں جس کو برقرار رکھنے کا خدا نے انہیں حکم دیا ہے، اور اس طرح زمین پر انتشار کی بنیاد ڈالتے ہیں، وہ لوگ آخر کار خسارے میں رہیں گے۔ They will be the loser۔ اسی طرح ہینری برگسن، اے سی ایونگ، رینے گیونن، الفریڈ کوبن، فریڈرک ہرٹز، نکولس برلیو، ایچ جی ویلز اور ان جیسے بے شمار اور عظیم مغربی مفکرین نے نہ صرف بنی نوع انسان کے اتحاد کی حمایت کی ہے بلکہ اس کے جلد ہونے کی پیشین گوئی بھی کی ہے۔ جرمن نژاد امریکی ماہر نفسیات اور 20ویں صدی کے سماجی فلسفی ایرک فروم نے نفسیات اور معاشرے کے درمیان تعامل، انٹریکشن کو دریافت کیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ثقافتی برائیوں کے تدارک کے لیے نفسیاتی اصولوں کو لاگو کرنے سے بنی نوع انسان نفسیاتی طور پر ایک متوازن سمجھدار معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ اس گفتگو کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں، غور فرمائیے، کوئی ظاہری طاقت یا کوئی غیر ظاہری طاقت اسلام کو عالمگیر عقیدہ بننے سے نہیں روک سکتے۔ وجہ بھی بتائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ صرف اسلام ہی ہم قدم ہو کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ شاید وہ سورہ حشر کی آیت 9 میں معاشرے کے لیے قربانی کی حمایت میں دیے گئے قرآنی پیغام، قرآنی فلسفے سے متاثر ہوئے تھے، جس کے تحت مومنین کو دوسروں کی حاجات کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، جبکہ وہ خود بھی ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ معاشرے کے لیے قربانی کا یہی وہ شاندار معیار تھا جس نے گوئٹے کو یہ کہنے پر اکسایا تھا کہ کوئی انسانی ذہن یا نظام بھی
قرآن حکیم کے طے کردہ معیار سے آگے نہیں جا سکتا، اس معیار سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس قرآنی ویژن کی بہترین عکاسی اس حدیث میں ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ کس کی خدمت کرتے ہیں؟ انسانیت کی۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، مسلمان کا، ہندو کا، کرسچین کا، جیوز کا ذکر نہیں ہے۔ انسانیت انسانیت ہے، اس میں نہ رنگ کا ذکر ہے، نہ اس میں ذات کا ہے، نہ ایتھنیسٹی کا ہے۔ تمام انسان ایک پلڑے میں ہیں، اور انسان کے اخلاق کا معیار انسانیت کی خدمت ہے۔ انسانوں کے لیے کیا گیا نیکی کا عمل ہی قائم و دائم رہتا ہے، جیسا کہ سورہ الرعد کی آیت 17 اس حقیقت کو متاثر کن انداز میں بیان کرتی ہے۔ اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل، میری رائے میں انہیں انسانیت کا نجات دہندہ کہا جانا چاہیے۔ یہ برنارڈ شاہ کہتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ کل کا یورپ اسلام قبول کر لے گا۔ اس طرح برگزیدہ رسول انسانیت کے نجات دہندہ ثابت ہوں گے، جیسے کہ وہ 14 صدیاں پہلے نجات دہندہ ثابت ہوئے تھے۔ یہ برنارڈ شاہ کہتا ہے۔ ان کا عظیم پیغام آج بھی بالکل زندہ و تابندہ ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم پیغام آج بھی بالکل زندہ و تابندہ ہے۔ قوانین الہیہ کسی انسانی گروہ کے حق یا مخالفت میں نہیں ہیں۔ جو بھی قوم ان کو اپناتی ہے وہ ان سے مستفید ہوتی ہے۔ یہ برنارڈ شاہ کہتا ہے۔ شاندار اسلامی تہذیب کے احیاء کے بارے میں ایسی پیشین گوئیاں بہت پہلے سے جاری کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل 13ویں صدی کے عظیم انگریز مفکر راجر بیکن نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی علمی دانش اور روشنی کے لیے اسپین کے مسلم موئرز کا مقروض ہے۔ غور فرمائیے، وہ کہتے ہیں یورپی نشاط ثانیہ کی عظیم شخصیات علم و حکمت کی روشن کرنیں اس لیے دیکھ سکیں کیونکہ وہ مسلم اکابرین کے قدآور کندھوں پر کھڑی تھیں، یعنی وہ مسلم اکابرین کی مرہون منت ہیں۔ ان کے تاریخی محاصل قابل غور بات ہے۔ ان کے یعنی مسلمان اکابرین کے تاریخی محاصل یا کارنامے اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ مسلم دنیا ماضی میں کن بلندیوں کو چھو چکی ہے۔ وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مستقبل میں کیا بن سکتی ہے۔ آئیے ہم قرآن حکیم کے متحرک فطرت یعنی ہر دور کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں کے حل کی عالمگیر اور ہمہ گیر قوت پر تاریخی تاثرات پر گفتگو کا اختتام رابرٹ بریفرڈ کے ایک تصدیقی بیان پہ کرتے، جس میں کہا گیا ہے وہ خیالات جنہوں نے فرانسیسی انقلاب، غور فرمائیے، وہ خیالات یعنی مسلم اکابرین کے خیالات، وہ خیالات جنہوں نے فرانسیسی انقلاب اور اعلان حقوق یعنی ڈیکلریشن آف رائٹس کو متاثر کیا، جس نے امریکی آئین کی تشکیل میں رہنمائی کی اور لاطینی امریکی ممالک اور دیگر جگہوں پر آزادی کے جد و جہد کے شعلے بلند کیے، وہ مغرب کی ایجاد نہیں تھے، وہ مغرب کی ایجاد نہیں تھے۔ ان کو حتمی کشف و آگاہی، ان کو حتمی کشف و آگاہی، انسپائریشن اور قابل عمل بنیاد قرآن حکیم سے حاصل ہوئی۔
عزیز دوستو، قرآن حکیم نے واضح طور پر بتایا ہے کہ بنی نوع انسان ایک ہی کمیونٹی تھے اور رہے گی۔ قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، اور بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے ایک انقلاب برپا کرے گی۔ یہ کمیونٹی ایک انقلاب برپا کرے گی۔ تو جتنی جلد عالمی حلقہ عقل و دانش قرآن کی روح کو منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور ملانی ذہنیت کے ساتھ سمجھیں گے، اتنا ہی جلد وہ ہر سطح پر انسانیت کو عالمی، سماجی و سیاسی اور معاشی ظالمانہ نظام سے بچا پائیں گے، جسے طاقتور اشرافیائی اقلیتوں نے ذاتی مفادات کو تقویت دینے کے لیے بدنیت پر مبنی تقسیم کاری، غیر منصفانہ اور استحصالی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ہم نے ابھی جن عظیم مغربی اہل فکر و دانش کے خیالات کا ذکر کیا ہے، اس سے ان قرآنی متحرکات کی صلاحیتوں پر بڑھتے ہوئے ایمان و یقین کی نشاندہی ہوتی ہے، جو کہ بنی نوع انسان کو عالمی انتشار اور افراتفری کی دلدل سے نکالنے اور آنے والے دنوں میں اسے امن اور ترقی کی طرف لے جانے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اہم ترین نقطہ جسے عالمی برادری کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کی ملکیت ہے۔ تمام پوری روئے ارض پر جو انسانیت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ لیکچرز میں مذکورہ تمام موضوعات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی تعارفی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 202 ہے۔ برائے کرم لیکچرز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرز کی تحریری کاپیاں بھی ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk پر دستیاب ہیں۔ دوستو، شرکت کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔